अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं इसराइल पर मुत्तहिदा अरब इमारात के साथ जो मुआहदा हुआ है इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो फॉर्मली है वो सामने आ गया है, दफ्तर ख़ारजा की तरफ से बता दिया गया है। इस पर प्रोग्राम के पहले से में बात होगी। उसके बाद आज़ादी के 73 साल क्या वाकई हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं? वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने आज इस बात का इंदिया दिया है। कुछ हम फैक्चुअली बात करेंगे, ऑफ कोर्स उसमें ऑल्टरनेट व्यू भी लेंगे कि अगर 2 साल मुकम्मल होने के बाद किन अवामिल की बुनियाद पर इमरान खान साहब को लग रहा है कि जो मुल्क है अब वो एक बेहतर समत में जा रहा है। आखिर में बात होगी कि खान साहब को मशवरे दे कौन रहा है। एक बड़ा तारीख साज फैसला आया है, कौमी खजाने में पैसा वापस लौटने लगा है, लेकिन ये इतने सख्त फैसले लेने से पहले कुछ इर्द गिर्द नासिर ऐसे होते हैं जो डरा देते हैं कि भाई इनके कहीं नेगेटिव मुज़मरात ना हो। बहरहाल इस पर बात होगी कि फैसला साजी के अंदर कौन किस तरह से असरअंदाज हो रहा है। प्रोग्राम का आगाज करते हैं। आपको भी जो ताज़ा अपडेट है उससे आगाह करें कि दफ्तर खारजा की तरफ से मौक़िफ़ सामने आ गया है। ये जो फ़लस्तीन के हवाले से एक नया मुआहदा सामने आया है मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल में ताल्लुकात की बहाली का। ये मुआहदा था क्या, जरा थोड़ी मैं पहले इसकी डिटेल बताती हूँ, बिकॉज एकदम से बहुत बड़ा ये ब्रेक थ्रू है ट्रंप की प्रेसिडेंसी के जो री इलेक्शन है उससे पहले। सो बहुत खुश हैं ऑफ कोर्स वो कि ये दिखाकर जाएंगे अपने इलेक्शन कैंपेन के अंदर। जो एलामिया है इसमें ये कहा जा रहा है कि जो ट्रंप इसराइली वज़ीर-ए-आज़म अबू धाबी के वली अहद हैं उन्होंने इस पर मुकम्मल तौर पे इत्तफाक किया है और इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के वफूद अगले हफ्ते मुलाकात करेंगे। मुआहदे के तहत दोनों ममालिक के सफारती ताल्लुकात बहाल हो जाएंगे। इसराइल और यूएई के दरमियान बराह रास्त परवाजें चलाई जाएंगे। यूएई इसराइल तजारत, तालीम, सयाहत कई शोबों में ताउन करेंगे। यूएई इसराइल दो तरफा सिक्योरिटी ताउन का मुआहदा भी करेंगे और इसराइल मगरबी किनारे के मजीद हिस्सों पर कब्जे का मंसूबा जो है वो मुअत्तल कर देगा। अमरीका जो है यूएई मुस्लिम मुल्कों से ताल्लुकात के लिए इसराइल की मदद ये करेंगे दोनों ममालिक। इसके अलावा कहा जा रहा है कि खित्ते में खतरात और मौके पर तीनों ममालिक का मुश्तरका नुक्ताए नजर होगा। ना दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये मेरा ख्याल है लबे लबाब है इस पूरे एलामिया का। इसके अंदर जो कुछ और बातें की गई हैं वो ये है कि इसराइल से मुआहदा करने वाले मुल्कों के अवाम मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ सकेंगे। इन मुल्कों के अवाम यरूशलेम दीगर मुकद्दस मकामात की जियारत कर सकेंगे। अब जाहिर सी बात है कल से मुसलसल इस मुआहदे के ऊपर बात की जा रही है। अब बड़ा फूंक फूंक कर कदम रखना होता है जब इस तरह की बड़ी पॉलिसी शिफ्ट के मामला दुनिया भर में हो रहे हो। पाकिस्तान ने अभी रद्द-ए-अमल दिया है अब से कुछ देर पहले और जो पाकिस्तानी दफ्तर खारजा है उसने कहा है कि यूएई और इसराइली मुआहदा फलस्तीनी अवाम के हकूक जो हैं उनको जो इंश्योर किया जाए कि जो भी ये मुआहदा हो रहा है उसके नतीजे में हमने मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात की मुकम्मल बहाली के मुआहदे का मुश्तरका बयान देख लिया है, कहा जा रहा है इसमें। और ये दूर इस मज़बरात की हामिल पेशरफ्त है। फलस्तीनी अवाम के जायज़ हकूक उन्हें दिए जाएं। पाकिस्तान हमेशा से पुख्ता अहद पर कारबंद रहा है कि फलस्तीन के अवाम के तमाम जायज़ हकूक उन्हें दिए जाएं, जिसमें इस्तिस्वाब राय का हक भी शामिल है। अब आप ये समझ सकते हैं कि पाकिस्तान इस्तिस्वाब राय के हवाले से एक बड़ी यूनिक पोजीशन रखता है। ये डायरेक्टली हमें भी अफेक्ट करती है जो ये एक हक है कश्मीरी अवाम की मुनासबत से। सो इस पे पाकिस्तान बड़ा फर्मली अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे खड़ा है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि जो मुनसिफाना जामे पायदार अमन के लिए पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा और ओआईसी की मुतल्ला करारदादों और आलमी कानून के मुताबिक हमेशा दो रियासती हल की हिमायत की है। तो पाकिस्तान की इस वक्त पॉलिसी पोजीशन यहाँ ये है। प्रोग्राम के पहले से में खान साहब की बड़ी क्लियर इसके ऊपर जी अंडरस्टैंडिंग थी और हमेशा से वो क्या कहते रहे इस इशू के बारे में, जरा सुनिए। Pakistan has a very straightforward position, and it was a founder of Pakistan, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, who was very clear that, there has to be a just settlement, a homeland for Palestinians, before Pakistan can recognize Israel. जी प्रोग्राम में अपने मेहमानों को मैं तारुफ करा दूं। शहरयार आफरीदी साहब हमारे साथ मौजूद है, चेयरमैन बराए कश्मीरी कमेटी भी हैं, सीनियर लीडर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बहुत शुक्रिया आफरीदी साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। मलिक अहमद खान साहब लाहौर से हमारे साथ होंगे, उनसे बात करेंगे। और मजहर अब्बास साहब आज हमें कराची से बराह रास्त ज्वाइन कर रहे हैं। शुरू में हम जरा इसके ऊपर गुफ्तगू इसलिए करेंगे कि बड़ी अहम खबर है और इवेंचुअली लगता है कि जो एक नया पैराडाइम शिफ्ट है दुनिया भर में, ये उसमें एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है और पाकिस्तान को खास तौर पे भी बड़े शायद इंपॉर्टेंट फैसले करने हों अगले 6 महीने के अंदर। बेहतर होगा कि तमाम लोग एक कंसेंसस से करें। जैसे पहले शिकायत होती हैं कि पार्लियामेंट के अंदर मामलात नहीं लाए जाते, उस तरीके से डिबेट नहीं की जाती, इस तरह की अब कोई यहाँ पर हम देखें कि एक्सरसाइज ना हो, ताकि जो भी आगे जाना है, जैसे आगे बढ़ना है, ये तमाम मामला तमाम पॉलिटिकल जमातें तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ के कंसेंसस से किए जाएं। अफरीदी साहब आपके साथ आगाज करूंगी। ये जो पाकिस्तान ने खास तौर पे बात की है कि इस्तिस्वाब राय का जो हक है,
یہ اس لیے ضروری بھی ہے یہ پوزیشن لینا کیونکہ ڈائریکٹلی ہم اس سے ہمارے اپنے جو کچھ انٹرسٹ ہے اس میں اس کا بڑا کلیدی فیکٹر ہے. سو ہمارا رد عمل تو سامنے آ گیا، لیکن اس سے آگے بھی ہمیں آہستہ آہستہ اپنی پالیسی جو ہے وہ میرا خیال ہے ری تھنک بھی کرنی ہوگی، کچھ سوچنا بھی ہوگا. کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے شکریہ ہمارے آپ کا، اور آپ کو مبارک ہو، ماشاءاللہ یو ریکورڈ. آپ کو بھی مبارک ہو. I was about to say that. دوسری چیز، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے اور آپ کی چینل کی آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے بمائد اس کوریج کے، سب کو یوم آزادی مبارک. اللہ رب العزت اس دھرتی کو تا قیامت سلامت رکھے. دیکھیں ہمارے یہاں قوموں کی اپنے مفادات اور انٹرسٹ ہوتے ہیں، اور ہر ملک کو یہ آزادی ہے کہ وہ اپنے مسائل اور اپنے وسائل اور اپنے معاملات اپنی مرضی سے طے کریں. نیشنل انٹرسٹ کسی بھی اسٹیٹ کی فارن پالیسی میں کی رول پلے کرتے ہیں. جہاں تک بات ہے آج کی اس ایگریمنٹ کی بٹوین اسرائیل اینڈ UAE، یہ تو سب سے پہلے ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ ہر ملک کا یہ پریروگیٹو ہے کہ جو اس کی خواہشات ہے اس کے مطابق وہ ڈیسائیڈ کریں اپنا فیوچر، اپنا فیٹ. لیکن ہمیں قرآن میں مختلف قوموں کا اور آج ہسٹری سے سیکھنے کا کیوں کہا جاتا ہے؟ لیگ آف نیشن کیوں ناکام ہوا؟ وہ تمام قومیں جو ماضی سے آج بھی نہیں سیکھ رہی. ہیومینٹی اس وقت انسانیت کی تذلیل کا سبب ہم خود انسان بنے ہوئے ہیں. یعنی وہ تمام ایشوز جو کہ 1945 اور اس سے پہلے کے پینڈنگ ہیں. فار ایگزامپل کشمیر 1846 174 ایئرز، پھر UN کی ریزولوشن، UN کے بعد UN نے جو کمٹ، اسی طرح پیلسٹائن، عرب اسرائیل جنگیں ہوئی. آج امہ کو، آج تمام دنیا کو اور اس خطے کو، اور خاص کر گلف، عراق اور ایران کی جو جنگیں ہوئی، آج جو سعودی اور ایران کا جو بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اسی طرح بحرین کی اپنے معاملات ہیں، اسی طرح قطر اور UAE اور سعودی کے بیچ میں اپنے. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ امہ کی ایک یونائٹڈ اپروچ ہو، پالیسی ہو، بیسڈ آن دا میوچل انٹرسٹ آف ایچ ادر. پاکستان کا رول بڑا کلیدی ہے. پاکستان یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ پیلسٹائن کے لوگوں کا کیا قصور ہے. ابھی لیبنان میں جو ہوا، یہ دن دہاڑے یہ جو ظلم اور بربریت کی گئی، اگر کسی عام ملک کا جانور مارا گیا ہوتا تو دنیا کا طرز عمل، رد عمل کچھ اور ہوتا. میرے خیال میں اس وقت سب سے امپورٹنٹ چیز یونٹی ہے. اس وقت ایک دوسرے کو انگیج کرنا ہے، ریچ آؤٹ کرنا ہے. بیفور ٹائم کوئی ایسی بات نہیں کرنی جس سے چیزیں ایگریویٹ ہوں. برجنگ رول اس وقت بڑی ڈائسی سچویشن ہے. دیر از اے ویری تھن لائن. اس کے لیفٹ رائٹ دونوں طرف بہت اس کے ٹرکی اور مشکل ڈیسیجن ہے. میں یہ چاہوں گا پاکستان کا رول اس وقت، پرائم نے ابھی بتا دیا کہ فادر آف دا نیشن کیا ہے، کہ جسٹ سولوشن. پاکستان emphasizing on one point کہ پیلسٹینینز کا، کشمیریوں کا، باقی جتنے بھی ڈسپیوٹڈ ایشوز ہیں جس کی رسپانسبلٹی UN نے لی ہے، UN need to come forward. You need to play a pivotal role. اور پھر وہ prosperous world. آج دنیا کو ہم کیا سبق دے رہے ہیں؟ یعنی ایک طرف پیلسٹائن کا، ایک طرف لیبنان کا، ایک طرف اسرائیل کا، اسی طرح 1 کروڑ 20 لاکھ سٹیٹ لیس لوگ ہیں، 7.25 کروڑ لوگ ریفیوجیز ہیں. وہ قومیں اور وہ تمام لوگ جو اس وقت اضطراب میں مبتلا ہیں، ان کے مشکلات کا حل کون نکالے گا اگر یہی چیزیں You're right. لیکن مجھے تھوڑا بحث کو آگے بڑھانے، ملک احمد خان صاحب، کچھ سولوشنز ایسے ہوتے ہیں جو آؤٹ آف باکس ڈھونڈنے کی کوشش کی جاتی ہے. دیکھ رہے ہیں کہ جی کئی ڈیکیڈ سے یہ معاملہ اس طرح سے حل نہیں ہو رہا، تو پھر آپ ارد گرد اور سولوشنز ڈھونڈنے کی ہر پرابلم کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن بہرحال اس سچویشن میں ایک کنسنسس ود ان دا کنٹری، amongst all the parties, amongst all the stakeholders، یہ ڈیبیٹ جو ہے یہ آج نہیں تو کل کرنی ہی پڑے گی. اور میرا خیال ہے جو بھی رسپانس بطور پاکستان جائے تو اس میں سب کو آن بورڈ ہونا چاہیے، انکلوڈنگ اپوزیشن بھائی، کیونکہ کل کو کوئی آپ حکومت میں آئیں گے یا کوئی اور حکومت میں آئے گا تو اس کو بھی یہی پالیسی جو ہے آگے اس کے اثرات کو دیکھنا ہوگا نا. جی ماریہ، آپ کا بہت شکریہ. آپ کو، آپ کے پینلسٹ کو، مظہر صاحب کو، شہریار صاحب کو، پورے پاکستان کو میری طرف سے آج کا دن مبارک ہو. دیکھیں یہ کچھ ریسنٹ پاسٹ میں ایک نئی ڈیبیٹ شروع تھی جس میں یہ لگ رہا تھا غالباً کہ جو
एक अमेरिकन हेल्प एंड अमेरिकन बेसिकली एक फैसिलिटेटेड अरेंजमेंट जो था, जिसमें ज़्यादा बात जो थी वो 2 स्टेट्स की बात थी, लेकिन गालिबन कुछ अरसे से ये फील हो रहा था कि 1 स्टेट इज़ बीइंग पुश्ड मोर, और 1 स्टेट में लोग जो हैं वो एक नॉर्मल लाइफ गुजारें, और 2 स्टेट के उस कॉन्सेप्ट से, जिसमें पैलेस्टाइन का और इसराइल का एक फॉर गुड 40 ईयर्स एक मामला चलता रहा, एंड प्रेसिडेंट ट्रंप वाज वेरी वोकल ऑन दैट। वो इससे पहले भी बारहा इस बात का इजहार कर चुके थे। तो लग ये रहा है गालिबन कि मिडल ईस्ट में कुछ बड़ी ड्रास्टिक चेंजेस आफ्टर 1948, और वो सारा वो गोलान हाइट से मामला चलता हुआ जो भी थे, जॉर्डन इजिप्ट इश्यूज़, एंड इट केप्ट ऑन, आगे चलते चलते आज बात यहाँ आई है कि यूएई ने गालिबन अपनी डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक, पब्लिक टर्म्स को इसराइल के साथ, तो एक पहलू तो ये है कि जो बायलैटरल उनकी अरेंजमेंट है वो क्या है। दूसरा भी शहरियार साहब जो कह रहे थे कि मुस्लिम उम्मा इस पे कैसे रिस्पॉन्ड करती है, तो उसमें एक फिलर तो हमें टर्की से आ गया है, शायद वो हार्ड लाइन स्टांस गालिबन टर्की ही देगा, शायद कोई और नहीं देंगे। और पाकिस्तान भी अभी क्योंकि यूएई के साथ उनके एक ताल्लुकात हैं, तो इस पे क्या रिस्पॉन्ड करते हैं, तो एक बड़ी कैलकुलेटेड, एक बड़ी डिप्लोमेटिकली करेक्ट, पॉलिटिकली करेक्ट अप्रोच के साथ। और तीसरी बात आपने बड़ी सही की है कि इसमें एक कंसेंसस बिल्ट होना चाहिए, और इसमें अगर आपने इसको उसी लाइन पर रखना है जो 1947 में आपकी लाइन है, एंड यू हैव टू आस्क फॉर अ सेपरेट होमलैंड एंड स्टेट की पॉलिसी को पैलेस्टाइन के लिए पुश करना है, जो कि फादर ऑफ द नेशन की प्राइम मिनिस्टर की भी आपने सुनवाई बात अभी, तो ये इट हैज़ टू बी सीन एंड डिबेटेड एंड, और इस पे लेकिन मेरा ख्याल ये है कि रिजॉल्व वही होगा जो कि हमारा इससे पहले बहुत अरसे से चला आ रहा है। जो प्रिंसिपल और मतलब जिनकी ज़मीन है, जिनकी धरती है, अगर उनकी राय इसमें शामिल ना हो, वो क्या चाहते हैं, उसको अगर हम अहमियत ना दें, तो फिर मतलब ये कोई सोल्यूशन तो ना हुआ कि औरों के डिज़ाइन सोल्यूशंस जो हैं उनके ऊपर थोप दिए जाएं। और ऐसा ही हमारी पोजीशन कश्मीर के ऊपर भी है कि भाई जो वहाँ के लोग हैं उन्हीं की वहाँ पे राय होनी चाहिए। मज़हर साहब, आपको इस गुफ्तगू में लेके आऊँगी बिकॉज ये बड़ी एक अनप्रेसिडेंटेड सा मूव है, और अभी वो कह रहे हैं कि कुछ एक और जो है मिडल ईस्टर्न कंट्री, वो भी चंद हफ्तों में या चंद माह में अनाउंस कर देंगे, अपने डिप्लोमेटिक जो तमाम टाइज हैं उनको शुरू कर लेंगे इजराइल के साथ। सो पाकिस्तान का रिस्पांस अभी अच्छा है, कैलकुलेटेड है, बड़ा अपनी हमने जो एक जिम्मेदारी के साथ दिया है, लेकिन आपको लगता है कि इसी रिस्पांस के साथ जो है हम आगे 6, 7, 8 माह आगे कंटिन्यू करेंगे, या हमें भी कुछ फैसले करने होंगे? शुक्रिया मारिया, और ज़ाहिर सारे पाकिस्तान को ईद आज़ादी मुबारक हो, और यौम आज़ादी का एहसास उन्हीं लोगों को होता है कि जिन्होंने बड़ी मुश्किलात देखी हों, पाबंदियों में रहे हों, और इस वक्त हम जो इशू डिस्कस कर रहे हैं वो भी उन्हीं पाबंदियों से आज़ादी की जद्दोजहद कर रहे हैं फ़लस्तीनी, और जिसको हमें रिकग्नाइज करवाया जा रहा है और साल से रिकग्नाइज करवाने की कोशिश की जा रही है, वो एक इलेजिटिमेट चाइल्ड है। और उसको जब हम कमज़ोर होते हैं तो फिर आपको बैलेंस किया करवाया जाता है कि नहीं जी, उसको भी एक्सेप्ट कर लो और इसे भी एक्सेप्ट कर लो। फ़लस्तीन का इशू रिजॉल्व ना होने की बुनियादी वजह इस्लामी दुनिया का मुनाफिकाना रवैया है। जब आप मुनाफिक हो जाएं तो फिर आप कभी भी एक प्रिंसिपल स्टैंड नहीं लेते, कभी भी आप एक उसूली फैसला नहीं करते। कभी भी आप देख लें कि 79 में इजिप्ट ने रिकग्नाइज किया, उसका क्या हशर हुआ, 94 में जॉर्डन ने रिकग्नाइज किया, उसका क्या हशर हुआ, और ये जो टर्निंग पॉइंट है मिडल ईस्ट का वो अरब स्प्रिंग है। जब अरब स्प्रिंग की वजह से आप देखिए कि जितना भी एंटी अमेरिकन ब्लॉक था उसको तबाह कर दिया गया। आप सीरिया उठा के देख लें कि जहां से रेजिस्टेंस आती थी अगेंस्ट इजराइल, सही, उसको तबाह बर्बाद कर दिया गया। आप इराक उठा के देख लें, और यही पूरी सिचुएशंस आप में इस वक्त जो पूरी इस्लामी दुनिया में कोई एक ब्लॉक ऐसा नहीं है कि जो फलस्तीनियों के साथ उसूली तौर पे खड़ा हो। ये जो हम कहते हैं ना कि जी फलस्तीनियों का मसला जो है वो बातचीत के जरिए और उसूलों के तहत हल करना चाहिए, या फिर एक कॉम्प्रोमाइज पोजीशन लेते हैं।
ہم ایک ایسی پوزیشن لیتے ہیں کہ جس میں ہمیں پتہ ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ پوری عرب ورلڈ جو ہے وہ اس کا رویہ صرف آن پیپر ہے فلسطینیوں کے ساتھ، اور آج فلسطینی جس مشکل سے گزر رہے ہیں اس کی بنیادی ذمہ داری یہ پوری عرب دنیا ہے، جن کے انٹرسٹ امریکہ سے ملتے ہیں، جن کے پورے مفادات امریکیوں سے ملتے ہیں، اور انہی مفادات کا تحفظ کرتے ہیں وہ. اچھا. اور یہ جو آج فیصلہ، یہ جو ایکارڈ ہوا ہے، یہ دراصل اسی کی جانب ایک قدم ہے. سر اپنا ذرا دیکھ لیتے ہیں نا، میں تھوڑا بچاری طرح، کیونکہ ہم بیچ میں ہیں کہیں اس وقت، اور ایونچولی کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں کوئی ریویو کرنی پڑیں گی چیزیں، یا ٹھیک ہے ابھی ہم جہاں کھڑے کمفرٹیبلی اس ایشو پہ صحیح ہے؟ دیکھیں، ایک وقت میں 70s کے پیریڈ میں پاکستان کی ایک جو ہے جاندار خارجہ پالیسی تھی، جس کے دوران ہم نے دیکھا کہ ایک اسلامک بلاک بھی کھڑا ہوا، جس کے دوران ہم نے دیکھا کہ ایک تیسری دنیا کا بلاک بھی کھڑا ہوا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ جنہوں نے اسلامک بلاک کھڑا کیا ان کو چن چن کے مارا گیا. پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو کو مارا گیا، سعودی عرب کے شاہ فیصل کو مارا گیا، اور اسی طرح جو ہے بومیدین کو مارا گیا الجیرس کے، اور اس کے بعد یاسر عرفات کو زیرو کر دیا گیا. تو وہ جو ایک اور آپ دیکھیں کہ لیبیا، عرب اسپرنگ کا میں ذکر کر رہا تھا، لیبیا کا کیا حال کیا گیا. وہ جو جہاں سے ریزسٹنس آتی تھی، ریزسٹنس کو ختم کر دیا گیا. اب امریکہ کے لیے گراؤنڈ اوپن ہے، ٹھیک ہے، لڑنے والے ہیں نہیں. پیلسٹائن نے اپنا سفیر بلا لیا، باقی کسی ملک کو یہ جرت نہیں ہوئی کہ یو ای سے اپنا سفیر بلا لے. کیوں؟ آخر کیا وجہ ہے؟ میرے خیال ہے مظہر صاحب کیونکہ اٹس ٹو ارلی ٹو ریسپونڈ لائک دیٹ. آئی تھنک ہر کسی کو کیلکولیشن کرنی ہوگی. ایک نی جرک رسپانس ہوتا ہے، ایک بالکل ٹھنڈے دماغ سے سوچ سمجھ کے دور رس اثرات والا رسپانس ہوتا ہے. میں بریک پہ جاتی ہوں، واپس آؤں گی. میں گفتگو کو یہیں سے آگے کنٹینیو، آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ہم گفتگو کر رہے تھے جو متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے حوالے سے معاہدہ ہوا ہے، اس کے بعد پاکستان کی اپنی پوزیشن کیا ہونی چاہیے، کس بیسس پہ وہ اس کو ہم نے اسیس کرنا چاہیے. اس پہ آپ کامنٹ کرنا چاہتے ہیں، پھر مجھے آگے اپنے 73 سال کے بارے میں بھی ذرا بات کرنی تھی. ویری پریسائز. جہاں پہ جمہوریت ہے، اور جمہوریت بھی پارلیمنٹری پریزیڈنشل ان چکروں میں جمہوریت، جہاں پہ لوگوں کی رائے کاؤنٹ ہوتی ہے، اور ایک طرف ہے منارکی بادشاہت، وہاں کے اپنے کچھ اور گراؤنڈ ریالٹیز ہیں. صرف میں ایک بتانا چاہوں گا، قومیں کب مضبوط ہوتی ہیں؟ جب وہ یونائٹڈ ہو اور ان کی اکنامک پوزیشن ایسی ہو کہ وہ اپنے ڈیسیجن لے سکیں. کہتے ہیں اکنامکلی ڈیپینڈنٹ کیوں ناٹ بی پولیٹیکلی انڈیپینڈنٹ. امت مسلمہ اس ٹائم پہ ایک بڑے عجیب و غریب ایک ایسے فیز سے گزر رہی ہے جس میں کنفیوژن سب سے زیادہ ہے. ایک چیز، پاکستان ہیز بین پلئنگ اے پیوٹل رول. آج پاکستان کی بنیاد صرف پی ٹی آئی نہیں ہے، تمام پولیٹیکل پارٹیز ہیں. ہم نے جو ڈیسیجنز لی ہیں مل کر لی ہیں. انشاءاللہ if we sit and discuss all those issues which will decide the fate of Pakistan and Ummah in the long run, believe you me, nothing on earth is impossible. پاکستان کی پارلیمنٹ مضبوط ہو، دونوں ایوان، اور پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز جڑے ہوئے ہوں. جیسے آج سیریا، لیبیا، عراق کی ہم مثالیں دیتے ہیں. کیا حالت؟ عراق میں فائنینشیل پراسپیرٹی تھی، لیبیا میں لوگ کاروبار کے لیے جاتے تھے. کون سی ایسی وجہ ہے؟ ان کے پاس دو چیزیں نہیں تھیں. ایک اس پروفیشنل آرمی کی جس کی لوگ پاکستان سے ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں، وہ نہیں تھی. انٹیلیجنس ایجنسیز نہیں تھی. آج پوری قوم کو وی نیڈ ٹو بیکم ون فار دا سول ریزن کہ آنے والے وقت بڑے ٹیسٹنگ ہیں. اس کے لیے قوم کو ایک ہونا پڑے. اس بات پہ پتہ ہے اگریمنٹ جو آپ نے مجھے بات کی نا، یہ شہباز شریف صاحب نے ایگزیکٹلی یہ بات آج کہی تھی، اور میں وہ چلانے بھی والی تھی، کیونکہ جو انہوں نے کہا ہے کہ وہ قومیں آزاد نہیں ہوتی جو معاشی طور پہ آزاد نہیں ہوتی. سو ایٹ لیسٹ یہ سینس آف ڈائریکشن تو ہے. کیا کہہ رہے تھے شہباز صاحب، ذرا سنیے. آج اگر پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے تو بدقسمتی سے دوسرے ہاتھ میں کشکول ہے. کشکول اور ایٹمی طاقت دونوں اکٹھے نہیں چل سکتے. وقت کی اہم ترین ضرورت ہے کہ کشکول کو توڑا جائے. وہ قومیں وہ آزاد نہیں ہوتی جو معاشی طور پر آزاد نہ ہوں. آج معاشی طور پر ہم بدقسمتی سے آزاد نہیں ہیں.
جی تو میرا خیال ہے یہ تو کنسنسس ہے نا, تو آپ بھی یہی بات کہہ رہے ہیں, یہ سارے معاملات پارلیمنٹ میں آپ لے کر آئیں گے, ایوان میں لے کے آئیں گے, بیکاز یہ اس ڈیسیجن میکنگ میں سب کو. ماریا ابھی ریسنٹلی فلیگ پولیٹیکل میپ کی بات آئی, اس کے بعد پاکستان کی ایشوز پہ بات آئی, تمام کشمیر پہ بات آئی, آل پارٹیز کے حوالے سے تمام اکراس دا بورڈ. جب چیئرمین کشمیر کمیٹی کی بات آتی ہے, سینٹ اور نیشنل اسمبلی کے تمام ممبران ہیں. ہمیں اپنی پولیٹیکل ڈفرینسز تو ہو سکتی ہیں, پاکستان پہ کوئی ڈفرینس نہیں ہونا چاہیے. دس واٹ وی نیڈ ٹو گیو مور ایمفیسس, دس واٹ وی نیڈ ٹو ریئلائز کہ ہم نے پاکستانی قوم کو یہ آج انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ آج پاکستانی جوان یہ جو کمٹمنٹ ہے, یہ آج روڈوں پہ جو آپ دیکھ رہے ہیں, کل سے ہر آدمی اپنے حصے کی محبت اور خوشی کا اظہار کر رہا ہے. سر اس کو چینلائز اور اس کو ڈائریکشن آپ نے دینا, آپ لوگوں نے, گورنمنٹ نے. دیکھیں پہل آپ کو کرنی پڑے گی, سم انیشیٹو گورنمنٹ کا. دیکھیں گورنمنٹ 2 سال سے ہے, آپ دیکھ لیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت پارلیمان میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کا رول کلیدی ہے. قوم کو ڈائریکشن تمام پارٹیز دیتی ہیں. آج پارٹیز یونائٹڈ ہیں, یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں. اور یہ پازیٹیو چیز قوم کو بتانی چاہیے کہ جو بھی ڈیسیجن میکنگ ہے اس میں قوم کو اور عوام کو اعتماد ملینا بہت ضروری ہے. بے شک جو بڑی لیجسلیشن ہوئی ہے ابھی تک میں دیکھی ہوں کنسنسس سے ہی ہوئے. ٹھیک ہے اپوزیشن کے اپنے تحفظات ہوتے ہیں, وہ کیسے ریزالو کیے جاتے ہیں, بہرحال یہ اس کی اپنی علیحدہ ڈیبیٹ ہوتی ہے. لیکن آج خان صاحب نے بھی صبح جو تقریر کی, انہوں نے آج بڑی ایک جسے کہتے ہیں بات کی ہے, بڑی ایبسولوٹ سی بات کر دی. انہوں نے کہا کہ 2 سال کے بعد اب حالات بدل رہے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی حکومت نے جو انیشل مشکل حالات دیکھنے تھے وہ 2 سال میں دیکھ لیں, اب چیزیں ٹرن اراؤنڈ ہونا شروع ہوں گی. یہ خان صاحب کا دعویٰ ہے. بڑے مشکل ہمارے 2 سال گزرے ہیں. ہمارے پاس فورن ایکسچینج نہیں تھا, ہمارے ریزروز گر چکے تھے, ہم باہر کے پیسے نہیں دے سکتے تھے جو قرضوں کی قسطیں دینی تھی. شروع میں ہم ڈیفالٹ بھی کر رہے تھے. لیکن خوشخبری آپ سب کے لیے یہ ہے کہ حالات بہتر ہو رہے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ آج ہماری آمدنی بڑھنی شروع ہو گئی ہے. آگے اور بہتر حالات نظر آ رہے ہیں. جی مظہر صاحب آپ کی طرف آؤں گی. سر آف کورس 2 سال کے بعد اب خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ چیزیں ٹرن اراؤنڈ ہونا شروع ہوں گی. میرا خیال ہے وہ جو عدالتی فیصلے کے بعد کچھ تھوڑا وہ کانفیڈنس بھی آیا ہے, اور وہ جو کہتے ہیں کہ ہم نے مشکل اکنامک فیصلے لینے تھے وہ لے لیے, اب ہم ان کے ثمرات جو ہیں وہ سامنے آتے ہوئے دیکھیں گے. تو یہ کانفیڈنس خان صاحب کا جو ہے, آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ بڑا مضبوط بنیاد پہ کھڑا ہوا ہے کہ شاید واقعی اب جو سخت فیصلوں کے بہتر نتائج ہیں وہ سامنے آنے کا وقت آ گیا؟ دیکھیے عمران خان ہمیشہ کانفیڈنس سے کھیلتے ہیں, اور جس زمانے میں وہ کرکٹ کھیلتے تھے اس وقت بھی کانفیڈنس ہوتا تھا. جہاں کمزور پوزیشن ہوتی تھی تو وہ کبھی بھی وہ اپنے چہرے پہ وہ تاثر نہیں لاتے تھے کہ وہ انڈر پریشر ہیں. اور یہی ایک کامیاب کپتان کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ پریشر خود لے لیتا ہے اور پریشر کو بانٹتا نہیں ہے. وہ امید رکھتے ہیں, ظاہر دعا ہے کہ خان صاحب کامیاب ہوں. پاکستان کے اگلے جو 3 سال ہیں خان صاحب کے پاس, اس میں وہ میجر ریفارمز کریں, جو انہوں نے عوام سے وعدے کیے ہیں وہ پورے کریں. ظاہر ہے اکنامک ایکٹیویٹی بڑھے گی تو پاکستان کی معاشی صورت معاشی طور پہ مضبوط ہوگا. فیصلے کرنے میں زیادہ آزاد اور خود مختار ہوتا ہے جب بھی آپ ایک معاشی طاقت بنتے ہیں. اور یہ ڈیبیٹ ہمیشہ سے رہی ہے کہ ہمیں پہلے دن سے ویلفیئر اسٹیٹ ہونا چاہیے تھا کہ سیکیورٹی اسٹیٹ ہونا چاہیے تھا. دیکھیے ابھی شہریار آفریدی صاحب جو بات کہہ رہے تھے, ہماری سب سے بڑا ہمارا ڈائلیما یہ رہا ہے کہ ہم نے جو 2 افغان جنگیں لڑی ہیں اس کا پاکستان کی معاف کیجیے گا پاکستان کی داخلی اور خارجی محاذ پہ ہمیں سب سے زیادہ مشکل میں ڈالا ہے. پاکستان میں انتہا پسندی بڑھی. جی پہلی بھی لڑائی ہم نے امریکہ کے کہنے پہ لڑی اور دوسری لڑائی بھی امریکہ کے کہنے پہ لڑی. پہلے امریکہ کے کہنے پہ ہم نے ان کو جہادی کہا, پھر امریکہ کے کہنے پہ ہم نے انہیں دہشت گرد کہا. جی یہ ہماری پالیسیز رہی ہیں جن کا نقصان جو ہے پاکستان کو برسوں. مظہر صاحب آپ کی جو بات کا نقطہ ہے کہ پاکستان نے طے کر لے جی کہ ہم کس طرح کی سٹیٹ بننا چاہتے ہیں, مطلب کہ اب آپ اپنی جو اب 70 سال بعد ہی آپ سوچ لیں کہ یہاں سے آپ نے کس قسم کی سٹیٹ ویژولائز کی ہوئی ہے نا یہ 10 سال. ہمیں یہ فیصلہ ماریا کرنا پڑے گا کہ اگر آپ معاشی طور پہ آپ کو معاشی طور پہ طاقتور نہیں ہوں گے تو آپ جتنے بھی جو دنیا میں روس سے زیادہ تو ایٹم بم کسی کے پاس نہیں تھے. ٹھیک ہے, تو روس کا کیا بنا؟
کیا وہ اپنے آپ کو سیو کر سکا؟ نہیں سیو کر سکا. جاپان کیا ہوا ایٹم بم کے بعد؟ جاپان نے کھڑا ہوا، معاشی طور پہ اپنے آپ کو مضبوط کیا، اور آج دنیا کی مضبوط ترین. بیسیکلی فوکس اور گول آپ تعین کریں نا. ملک صاحب میں یہی گفتگو آپ کے پاس لے کے جا رہی ہوں نا، بیکاز ابھی خان صاحب کی تو چلے وہ بات ہے، وہ ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ بھی ہو سکتی ہے، وہ جس کرسی پہ بیٹھے وہاں سے ان کو لگ رہا ہے کہ جی 2 سال کے بعد اب حالات بہتر ہونا شروع ہوئے ہیں. کچھ وہ کہتے ہیں کہ اکنامک انڈیکیٹرز بھی اب بہتر ہوں گے آگے جا کے اگلے 6 ماہ کے اندر. ابھی وہ فیصلے سامنے آئے ہیں، اس کے بعد بھی ان میں کانفیڈنس ہے کہ جی ٹھیک ہے، کچھ چیزیں جو ہیں وہ فکس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سو آپ کو لگ رہا ہے کہ اس طرح ہو سکتا ہے اب پولیٹیکل کی بجائے؟ میرا خیال ہے کہ تھوڑی سی ہم اصولی ڈیبیٹ کر لیں یہاں پہ. تو آپ کو لگتا ہے ایسا؟ یہ دیکھیں ماریہ، میں تو اس میں اپنی آنیسٹلی اسپیکنگ فرام ڈے 1 ایک پوزیشن رکھتا ہوں، اور میں نے ود ان دا پارٹی آپ کے پلیٹ فارم پہ، میڈیا پہ، جہاں بھی کہیں بات کی ہے کہ انلیس آل پولیٹیکل پارٹیز یہ ایک ریزالو کریں اور ایک چارٹر آف اکانومی کی بات نہ ہو، تو جب تک میں ان کی پالیسیز کا ناقد رہوں گا، اور یہ میری پالیسیز کے ناقد رہیں گے. پاکستان کی اکانومی ایک پولیٹیکل اکانومی ہے، یہ مجھے بھی پتہ ہے. ہر انکمبنٹ گورنمنٹ کے ریموول کے بعد جو بھی نئی انپلیسڈ گورنمنٹ آتی ہے وہ پچھلی حکومت کی معاشی پالیسیوں پر تنقید کرتی ہے، اور یہ میں پچھلی 3 دہائیوں سے دیکھ رہا ہوں. وہ جانے والے ہر وقت ڈیفالٹ کر کے جا رہے ہوتے ہیں، آنے والے وہی قرضہ لے رہے ہوتے ہیں لیکن اس کو بیل آؤٹ کہہ رہے ہوتے ہیں، اور یہ 28 بار آپ IMF کے پاس جا رہے ہوتے ہیں، سیم ٹرمز پہ ایگری کر رہے ہوتے ہیں. ایک نقطے اور لفظ کا فرق نہیں آتا ان کانٹریکٹس میں اور ان ڈیسیجن میکنگز کے اندر. آپ کی وہی اکنامک ریفارمز ہیں، وہی فائنینشیل ڈسپلنز ہیں جو بار بار ڈیمانڈ کیے جاتے ہیں. پھر آپ کی بیسک باتوں پہ آپ کے جو اختلافات ہوتے ہیں کہ آپ کچھ ٹوسٹ کر لیتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ انفراسٹرکچر ہے، آپ کہتے ہیں کہ ہیومن فیکٹر ہے. کس کی بنیاد پہ ترقی کو گیج کریں گے؟ unless these political parties sit down and talk like mature political parties اور پارلیمنٹ کے فورم پہ طے کریں کہ ٹھیک ہے ہم نے یہ ڈیٹ قرض ہے طے کر لیں، دوبارہ نہیں لینا. ڈیٹ سورس فار گروتھ ٹو GDP ہے، طے کر لیں کہ لینا ہے، فیصلہ کر لیں. ڈیٹ ٹو GDP ریشیو باقی ممالک کی ہے، میری نظر میں قرض نہیں ہوتا اگر رائٹلی اس کو یوز کیا جائے. کسی کی نظر میں قرض ہوگا. ڈیبیٹ کر لیں، بات کو طے کر لیں، طے کر کے آگے چلے جائیں. انلیس میں اس پولیٹیکل اکانومی میں تو ناقد رہوں گا نا. میرا ایک رول ہے، میں نے ایزیوم کیا ہوا ہے کہ میں ایک اپوزیشن ہوں، اور جس طرح کی پولیٹیکل انوائرمنٹ آج ملک کے اندر ہے، اگر میں وہ بات آپ کے بھی سامنے ہے، میرے بھی سامنے ہے کہ میں ناقد ہوں، ہر لحاظ سے ناقد ہوں. اب میری اپوزیشن ہے، ان کی اپوزیشن، میری اپوزیشن ایسے. کہیں پر ایک عوامی تکلیف کا بھی احساس ہے. جب آپ ریفارم کی بات کرتے ہیں تو میں obviously اس بات پہ دیکھتا ہوں کہ اگر مہنگائی بڑھ رہی ہوگی تو میں تنقید کروں گا. وہ کہیں گے کہ جی یہ تنقید اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ ہماری پالیسی سے وہ نہیں. سر میرا مقصد یہ تھا کہ ریٹرک کے یہ بحث ریٹرک کے ارد گرد گھومتی رہتی ہے ہم سب کی. یہ بات اچھی بات ہے کہ اس میں بیسکس پہ اگریمنٹ ہے. میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں. نارملی آپ ایک ہم لفظ سنتے تھے، اور میں نارملی ایک اسٹوڈنٹ آف پولیٹکس کی حیثیت سے پہلے گیج نہیں کر پاتا تھا کہ ایک عوامی امنگ کی ترجمانی کیا ہوتی ہے، یا ایک پبلک پلس کو گیج کرنا کیا ہوتا ہے. جب آپ اپنی کانسٹیٹوئنسیز میں پھرتے ہیں، ہمارا تو ایک میڈیوکر کلاس سے بلانگ کرتے ہیں، گراس روٹ پہ ہوتے ہیں، تو ہم جا کر دیکھتے ہیں ایکچولی کہ جو ایک عام عوامی رائے ہے وہ آپ کو اپنا ایک سیاسی بیانیہ ترتیب دینے کی طرف راغب کرتی ہے. ٹھیک ہے. تو ایک عوام ایک تو اس کی حیثیت ہے، لیکن پولیٹیکل لیڈرشپ سٹیئر کرتی ہیں، وہ اپنے کچھ بنیادی چیزوں کو طے کر کے جاتی ہیں. بالکل سر، کیونکہ عوامی امنگ کی جو تمام ترجمانی ہوتی ہے نا، ضروری نہیں کہ وہ پریکٹیکلی بھی صحیح ہو اور یا وہ دور رس اس کے نتائج کے طور پہ وہ پالیسی بھی بنا لی جائے. اس کو مینج کرنا پڑے گا بھی، کئی ترجمانی اور جو حقائق کے بیچ میں کوئی رستہ لینا پڑے گا. لیکن بہرحال یہ جو ڈیبیٹ کی باتیں کر رہے ہیں، اور یہ پوائنٹ اس کی اکانومی کے اوپر پہلے دن سے یا ان اہم ایشوز کے اوپر پہلے دن سے کنسنسس کی بات اپوزیشن بھی کر رہی ہے. آپ لوگ کرتے ہیں لیکن پھر کچھ سخت زبان استعمال ہو جاتی ہے، اور آج 2 سال بعد اب ادھر ہی کھڑے ہیں جہاں ہم کہہ رہے ہیں ہمیں یہ ڈیبیٹ شروع کرنی چاہیے. جو پہلے 2 سال پہلے کر رہے تھے ڈیبیٹ شروع کرنی چاہیے. میرا خیال ہے اگلے 2 سال بعد بھی کہیں گے ڈیبیٹ شروع کرنی چاہیے. تو یہ ڈیبیٹ کب شروع ہوگی اگر کرنی؟ ہمارے ایک تو میں کیونکہ آج کا دن یونٹی کا دن ہے،
آج کے دن اور کوشش بیکاز آپ نے بڑا ماشاءاللہ سینسیبل اور کریڈیبل پینل آج انوائٹ کیا ہے. میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر میں اپنی اولاد سے اور اپنی ذات سے جڑی ہوئی چیزوں سے کمیٹڈ اور سنسیئر نہ ہوں, کسی اور نے نہیں ہونا. پاکستان ہم سب کا ہے. پاکستان سے ہماری کمٹمنٹ لازوال ہوگی تو پاکستان گلوبلی ریکگنائز ہوگا اور اس کو عزت ملے گی. کون سی ایسی وجہ ہے کہ آج یورپ اور امریکہ وہاں پہ جانور, جارج فلوئڈ کی مثال دیکھ لیں. جارج فلوئڈ کو دن دہاڑے اس کا مرڈر ہوا, دنیا نکلی کووڈ کے پرواہ کیے بغیر. آج کون سی ایسی وجہ ہے جب پیلسٹائن کی بات آئے, جب پاکستان کی بات آئے, جب افغانستان کی بات آئے, جب کشمیریوں کی بات آئے, دنیا خاموش تماشائی. معاشی قد نہیں ہے نا آپ کا. نہیں, معاشی قد نہیں, یہی بات وہ تمام گلوبل سسٹمز ان کے ہاتھ میں ہیں سر, کیونکہ ان کی معاشی طور پہ کنٹریبیوشن بہت زیادہ ہے, ان کے سٹیکس بہت زیادہ ہیں ادھر وہاں پہ, کیونکہ وہ کمیٹڈ ہیں, وہ اپنی بنیاد سے جڑے ہوئے ہیں, وہ کمپرومائزز نہیں کرتے. وہ ویسٹ ایسٹرن یورپ جو ہے اب جو ایٹ پار آہستہ آہستہ آ رہا ہے, اور پوری یورپین یونین کے پیچھے اینجلا مورکل کھڑی ہے جرمنی. آج امت مسلمہ, کیوں اینجلا مورکل نے کہا سیرین مہاجرین کے بارے میں کہ ان کے لیے مکہ اور مدینہ نزدیک, لیکن جرمن قوم گوارا ہے نا, ہم ان کی مدد کے لیے آ رہے ہیں. مسلم امہ ایگزسٹ کرتی ہے ویسے صحیح, اور دیکھیں مسلم امہ ایگزسٹ کر رہی ہے. پیپر پہ تو آپ حرم شریف جائیں, مسجد نبوی جائیں, آپ کو لوگ ملیں گے لغاف کعبہ سے جڑ کر پاکستان کے لیے دعائیں مانگتے ہیں. پیلسٹائن جائیں, میں رہا ہوں, I have interacted with lot of those who come from that part of the world. آج ماریا سب کی نظریں کس پہ لگی ہیں؟ خدا داد پاکستان پہ. یہ سب زلالی پرچم اگر اس کو خود ہم اون کریں اور عزت دیں. آج میں ایک چیز بتاؤں گا, آئی پی پیز جو 20-25 سال کے جو ایگریمنٹ ہوئے تھے بجلی اور گیس کے, کیوں ان کو ریئلائز کرنا پڑا, کیوں نیا ایگریمنٹ ہوا, اس کے فائدہ عام آدمی کو ہوگا. کووڈ میں آپ کے ریمیٹنسز بڑھے ہیں, آپ کا ایکسپورٹس بڑھے ہیں, یہ وہ چیز, آپ کا سٹاک ایکسچینج دنیا کا دوسرا نمبر سٹاک ایکسچینج. پازیٹیو چیزیں قوم کو بتانی ہے. آج پرائم منسٹر, آج پریزیڈنٹ کی سپیچ, آج میں تمام لیڈرشپ سے ریکویسٹ کروں گا, نیگیٹیوٹی بہت زیادہ ہے, ہائیبریڈ وار, 5th جنریشن وار, قوم کو امید دیں, پازیٹیو چیزیں دیں. چلیں جی, 14 اگست کے دن پہ امید کی نوٹ پہ ختم کریں گے پروگرام کو. بہت شکریہ آپ تینوں کا. پر جائیں گے, واپس آئیں گے, گفتگو کا سلسلہ یہیں سے شروع کریں گے, ہمارے ساتھ رہیں. 14 اگست 2020 ہے, یہ تھوڑا مختلف ہے جو ہمارے روایتی یوم آزادی ہم مناتے ہیں, کیونکہ کووڈ کے درمیان ہم اس کو منا رہے ہیں. آج سڑکوں پہ دفتر آتے ہوئے ادھر ادھر جب میں نے دیکھا اپنے ارد گرد, تو لوگ بڑی ہی بے دھڑک طریقے سے سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں. ماسک کا بھی استعمال میں نے بہت کم دیکھا ہے. شاید لوگ بھول گئے ہیں کہ کووڈ ابھی ختم نہیں ہوا ہے, صرف وہ تھوڑی دیر کے لیے کچھ اس کے کرو میں کمی آئی ہے, یہ دوبارہ سپائک کر سکتا ہے. پلیز اپنی تمام احتیاطی تدابیر دور جو ہیں ان کو اپنا لیجئے. قومی ترانہ سنتے ہوئے ہمیشہ آپ کو, ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں. اتنا اسپرچول ایکسپیرینس ہوتا ہے جب بھی قومی ترانہ جو ہے ہم سنتے ہیں, جب چلایا جاتا ہے. ایک بڑے ہی اچھوتے طریقے سے شہزاد روئے نے اس دفعہ دوبارہ قومی ترانہ ریکارڈ کروایا, اور اس میں شاید وہ کووڈ کے حوالے سے جو اہم میسج ہے اس بڑے انوکھے طریقے سے دیا ہے. اس سے زیادہ جو پریسائز, اس سے زیادہ پاورفل میسج کووڈ کے دوران دیا نہیں جا سکتا کہ ابھی بھی اپنی احتیاط کا دامن مت چھوڑیے, ماسک اپنے پاس رکھیے, اس کو ہمیشہ استعمال کیجیے. 14 اگست جو ہے ذمہ داری سے نبھائیے. آگے بھی چند اہم مواقع آنے ہیں, محرم آ رہے ہیں, کچھ اور آگے جا کر تاریخ ایسے آئیں گی, بالکل احتیاط ہم چھوڑ نہیں سکتے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. آپ سب کو یوم آزادی مبارک ہو. امید کرتے ہیں کہ پاکستان جو ہے ترقی کرتا رہے اور ہم یہاں پہ اس کو پھلتا پھولتا دیکھتے رہیں. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. خیال رکھیے. خدا حافظ.